भाभी जान, एक बात कहूँ आपसे। गजाला बेगम और नबीला मलिक लंच बना रही थी जब गजाला बेगम ने इनसे कोई बात करनी चाहिए। हाँ कहें भाभी, इसमें पूछने की क्या बात है। आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा। उसकी इतनी तमहीद बांधने पे नबीला मलिक चौंक सी गई। आप जरा इस लड़की पे नजर रखा करें, किसी दिन जरूर कोई गुल खिलाएगी। इनके ऐसे अंदाज से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो वेल एजुकेटेड हैं। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं। खुदा का खौफ करें, वो यतीम बच्ची है, किसी पे ऐसे बहतान नहीं लगाने चाहिए। हम भी बेटियों वाले हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही भाभी। सुबह मैंने इसे जिम से निकल के भागते हुए देखा है। वहाँ तो सानी और हुमा भी जाती हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन इस वक्त वहाँ अदीब के सिवा कोई नहीं था। गजाला अनाया बहुत ही प्यारी बच्ची है, और अगर वो अदीब से छोटी ना होती तो मैं ज़रूर इसे बहू बना लेती। नबीला बेगम की बात पे गजाला बेगम के तन बदन में आग लग गई, लेकिन फिर मजीद कोई बात ना की इन्होंने। माल्टों के बागात तैयार हैं, हमें अब इन्हें उतरवा लेना चाहिए, फिर फैक्ट्री में पैकिंग भी करवानी है। अगर ज़्यादा देर खड़े रहे तो ख़राब हो जाएंगे। जहाज़े मलक ने करमदाद और अल्लाहदाद की राय लेना चाहिए। अदिब, कल तुम भी चक्कर लगा लेना वहाँ का। जहांगीर मलक ने अदिब से कहा तो लड़कियों में खलबली सी मच गई। ओके मामू जान, हमें भी वहाँ जाना है। सानी और हुमा ने करमदाद की तरफ देख के कहा। क्यों भाई, तुम लोगों ने वहाँ क्या करना है। शाजिल ने इन्हें चुराने की कोशिश की। बाबा, जब से अनाया आई है हम इसे कहीं बाहर ही लेके नहीं गए। अच्छा ठीक है, तुम सब भी अदीब के साथ बाहर चले जाना। करमदाद ने इन्हें बखुशी इजाज़त दे दी। अदीब मलक ने गहरी नज़रों से अनाया को देखा। अदीब मलक के साथ जाने का सुन के अनाया का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। आज सुबह जो कुछ उसने अनाया के साथ किया था, वो उससे डरने लगी थी। लेकिन वो बेचारी नहीं जानती थी कि सब तो अभी शुरुआत है, और आगे उसके साथ क्या क्या करने वाला है वो। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अनाया ने अच्छी तरह से दरवाज़ा लॉक किया और तसल्ली से सो गई। जल्द ही वो नींद की वादियों में चली गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां सरसराती हुई महसूस हुई। उसने दूसरी तरफ करवट ली। अब वो उंगलियां बालों से होती हुई उसके खूबसूरत गाल छूने लगी। अनाया ने पट से आंखें खोली और अपने बिल्कुल करीब अद्दी मलक को लेटे देख के उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। वो एक झटके से उठी और अर्दी मलक से दूर होना चाहा, लेकिन वो इसकी तरफ मतवज्जा था। उसने इसका बाजू थाम के एक झटके से इसे अपने ऊपर गिराया। अनाया के लंबे गोल्डन बाल बिखर के अर्दी मलक का सारा चेहरा ढांप गए। अनाया के बालों से शैम्पू की मदम मदम सी खुशबू अर्दी मलक को मदहोश सा करती जा रही थी। अनाया ने कांपते हाथों से अपने बाल समेटे और खुद को उसकी गिरफ्त से निकालने के लिए जान तोड़ कोशिश कर डाली, लेकिन वो नाजुक सी लड़की थी, थक हार के बेबसी से उसकी तरफ देखने लगी। आदिम मलक ने उसकी गर्दन में अपना बाजू डाल के उसका चेहरा अपने बेहद करीब किया। आदिम मलक की गर्म सांसें उसके गाल झलसाने लगी। अदिब ने अपने होंठ उसके होंठों पे रख दिए। अनाया ने एक झटके से अपना चेहरा ऊपर किया और बेड से उतरती दरवाजे की तरफ भागी। क्या कर रही हो पागल लड़की। अदिब ने उसकी कमर में बाजू डाल के फिर से उसे अपनी तरफ खींचा। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ, जब सुबह मैंने कहा था कि रात को तुम्हारे पास आऊँगा तो दरवाज़ा क्यों लॉक किया। मुझे आपसे डर लगता है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर लगता है। लेकिन ये बात और तो कोई नहीं जानता ना। चलो अभी सबको बता देता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है ये। नहीं नहीं प्लीज़, अभी नहीं। और कितना वेट कराओगी यार। अनाया ने सर झुका लिया। बाहर टेरेस पे किसी गमले के गहने की आवाज़ आई तो अनाया डर के मारे उछल पड़ी। शिश, चुप। अर्दिम मलक ने उसके होंठों पे उंगली रखी। अर्दिम मलक ने लाइट ऑफ की और दबे पांव चलता हुआ ग्लास विंडो के पास आ गया। इसने पर्दा सरका के बाहर की तरफ नजरें दौड़ाईं, जहां अरसिल और हुमा एक दूसरे के गले में बाजू डाले इंतहाई करीब खड़े थे। अर्दिम मलक ने इसे बाजू से थाम के विंडो के सामने किया। हमसे तो ये भी अच्छे हैं, सरेआम बाहर मिल रहे हैं। इनकी मंगनी है और हमारा निकाह। अनाया इन दोनों के प्यार के मुजाहरे देख के कान की लुमों तक सुर्ख पड़ गई। वो फौरन ग्लास विंडो के पर्दे बराबर करती वहां से हट गई। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर ज़रूर आऊँगा,
اور تم مجھے کسی بھی بات سے روک نہیں پاؤ گی۔ وہ دروازہ کھولتا اپنے روم میں چلا آیا۔ انایا بے دم سی ہو کے بیڈ پہ ڈے گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر گھر کے سبھی افراد موجود تھے جب اردی ملک نے کرم داد سے ارسل اور شازل کی شادی کی بات کی۔ دادا جان، میرا خیال ہے اب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں۔ کرم داد نے پرسوچ انداز میں اللہ داد کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اردب، ہمیں اب ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ تم سب کا کیا خیال ہے کب تک تیاری ہو جائے گی؟ پھر اس کے حساب سے ڈیٹ رکھیں۔ کرم داد نے بیٹوں اور بہوؤں کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ ہم تو دسمبر کے مہینے میں سب تیاریاں کر لیں گے۔ اچھا، تو پھر دسمبر کے آخری ہفتے میں ہی ان کی شادیاں کر دیں گے۔ برخودار، ان کی تو شادیاں کروا رہے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہانگیر ماموں نے اردم ملک کو بھی شادی مہم میں گھسیٹ لیا۔ میں آپ سب کو سرپرائز دوں گا۔ اردم ملک انایا کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کمینہ جان چھڑا رہا ہے شادی سے۔ اے صفیہ، میں کہتی ہوں سمجھا دے اپنے نواسے کو، ورنہ ایک دن اس سے پوچھے بغیر میں نے اس کی دلہن لے آنی ہے۔ دادو، اگر مجھ سے نہیں پوچھیں گی تو نکاح کیسے ہوگا پھر؟ ٹھہر، تجھے بتاتی ہوں کیسے ہوگا نکاح۔ زہرا بیگم نے چپل اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا تو اردم ملک نے جلدی سے چیئر کھسکا کے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ سب کے چہروں پہ اس کی درگت بندے دیکھ کے دبی دبی سی ہنسی تھی۔ چلو تم سب ریڈی ہو جاؤ اور آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں نکلنا ہے، اور اپنا کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لینا، کچھ پتہ نہیں کس ٹائم واپسی ہو۔ وہ انہیں ہدایت دیتا اوپر اپنے روم میں چلا آیا۔ آدھے گھنٹے میں سب ریڈی تھے۔ انایا نے بیبی پنک کلر کے شارٹ فراک پہ پرپل اونی سویٹر اور اس کی ہم رنگ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ بیبی پنک شال اور بوٹ پہنے وہ بالکل ریڈی تھی۔ ثانیہ اور ہما بھی ایسے ہی حلیے میں تھیں۔ اردم ملک بلیک جینز پہ وائٹ شرٹ اور بلیک لیدر کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ارسل ملک اور شازل ملک اپنی گاڑی میں تھے، جبکہ ہما اور ثانیہ اردم ملک کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر براجمان تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اردم ملک بیٹھا انایا کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کے اردم ملک نے فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کر دیا۔ مجبوراً انایا کو اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ اردم ملک کی بلیک کلر کی پراڈو پیلس کے اندر سے نکل کر باہر چڑھنے لگی۔ اردم ملک نے گاڑی گاؤں جانے والی سڑک پہ ڈال دی۔ وہ لوگ مغرب کی طرف جا رہے تھے۔ ارسل اور شازل پہلے روانہ ہو چکے تھے۔ اردم بھائی، ہم بور ہو رہے ہیں، کوئی سانگ تو لگا دیں۔ اردم ملک نے میوزک پلیئر آن کرتے ہوئے فلیش اس میں لگائی اور راحت فتح علی خان کا سانگ سرچ کر کے لگا دیا۔ انایا نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اردم ملک کی بولتی نگاہوں کی تاب لا نہ سکے اس کے بس میں نہیں تھا۔ گاڑی اب کچی سڑک پہ چل رہی تھی۔ اس طرف ساری فصلوں کے کھیت تھے۔ وہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل آئے تھے۔ فصلوں کے قریب کہیں کہیں ڈیرے تھے بس۔ اردم ملک گاڑی فارم ہاؤس میں لے آیا جہاں پہلے سے ارسل اور شازل موجود تھے۔ بڑے سے رقبے پہ پھیلا یہ بہت بڑا فارم ہاؤس تھا۔ اس فارم ہاؤس میں ایک طرف ڈیری فارم اور دیسی مرغیوں کا بڑا سا جالی کا بنا ہوا پولٹری فارم تھا۔ کچھ دور گھوڑوں کا اسپتال بھی تھا۔ یہ گھوڑے ملک کرم داد کے تھے۔ دوسری طرف فارم ہاؤس کی رہائشی عمارت تھی۔ رہائشی عمارت اور ان فارمز کے درمیان چھوٹی سی سیمنٹ کی دیوار تھی۔ اردم ملک ان سب کو اندر لے آیا۔ ایک بوڑھی خاتون جلدی سے انہیں سلام کرنے اندر آئی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ انہوں نے ثانیہ کے ساتھ بیٹھی انایا کی طرف اشارہ کیا۔ بوا، یہ شہزیب چاچو کی بیٹی ہے۔ اردم ملک نے انایا کا رحمت بوا سے تعارف کرایا۔ انایا انہیں سلام تو پہلے سے کر چکی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ رج رج کے سونی ہے شہزیب دیدی، پوری دی پوری انگریزی لگ دی ہے۔ ہا ہا ہا۔ ان کے اس کمنٹ کو سب نے بہت انجوائے کیا۔ انایا مسکرائی تو اردم مبہوت سا ہو گیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کبھی کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں گالوں میں اتنے خوبصورت ڈمپل پڑتے تھے، یہ اردم ملک کو آج پتہ چلا تھا۔ اردم کو کب سے نوٹ کرتا ارسل اس لمحے جیسے بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ شازل، ہوں بھائی کو دیکھو ذرا۔ شازل نے دیکھا کہ اردم ملک بے خود سا ہو کے انایا کو دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ لگتا ہے اپنا بھی بھائی دل لگا چکا ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ان کے لیے کوئی ڈیٹ وغیرہ پلان کریں؟ ہاں چلو کرتے ہیں کچھ، لیکن گھر میں کسی کو بنک بھی نہ پڑے، خاص طور پہ ثانیہ اور ہما کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ شازل نے اسے سختی سے کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا۔ ہاں یار، میں کسی کو نہیں بتاتا۔
شام کو ہم ثانی اور ہما کو اپنی گاڑی میں لے چلیں گے اور یہ دونوں اکیلے گاڑی میں آئیں گے، کیا پتا اس دوران ادیب بھائی ان سے اپنے دل کی بات کہہ دیں۔ اوکے ڈن۔ چائے پینے کے بعد سب باغ کی طرف چلے گئے۔ انایا اتنا خوبصورت باغ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ درخت پھلوں کے بوجھ سے زمین پہ جھکے ہوئے تھے۔ ثانی اور ہما اسے پورا باغ دکھا کے اب ساتھ ہی کھڑے گئے گنے کے کھتے میں لے آئی تھیں۔ ثانی اور ہما نے مالٹے اور گنے توڑ کے کھائے۔ انایا کو گنا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے صرف مالٹے کھانے پہ ہی اکتفا کیا۔ دن کے 3 بج رہے تھے جب بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے کے شام کا سماں باندھ دیا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچے تو ادیم ملک نے سب کو 4 بجے واپسی کا کہہ دیا۔ بھائی ہم ثانی اور ہما کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اب انایا کو اپنی گاڑی میں لے آئیے گا، اس کی جگہ نہیں ہے ورنہ ہم اسے بھی ساتھ لے جاتے۔ اچھا جاؤ احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا۔ شازر اور اردم ملک سے اجازت لے کے 3 بجے ہی روانہ ہو گئے۔ اردم ملک رحمت بوا کو انایا کا خیال رکھنے کا کہہ کے کسی کام کے سلسلے میں پھر باہر چلا گیا۔ انایا کو رحمت بوا ایک بیڈ روم میں لے آئی اور ہیٹر آن کر دیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ پتہ نہیں جی، رحمت بوا نے سرائکی میں جواب دیا اور باہر چلی گئی۔ انایا بہت تھکی ہوئی تھی۔ بیڈ پہ لیٹتے ہی ہیٹر کی گرماہٹ سے اسے سکون ملنے لگا۔ جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اردم ملک ابھی راستے میں تھا جب بارش اتنی تیزی سے برسی کہ اس چھوٹے سے کچے راستے پہ ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا۔ بہت مشکل سے وہ فارم ہاؤس پہنچا۔ اب داد پیلس واپسی بہت مشکل تھی اور کرم داد نے فون کر کے ڈرائیونگ کرنے سے منع کر دیا اور وہیں رات رکنے کا کہا۔ اردم ملک نے رحمت بوا اور اس کے شوہر کو رات کے کھانے کے بارے میں ہدایت دی اور خود اس کے کمرے میں چلا آیا جہاں انایا سوئی ہوئی تھی۔ آج اس نے بالوں کی ٹیل پونی بنائی ہوئی تھی۔ اردم ملک آہستہ روی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ دوسرے کمرے میں آ کے اس نے سگریٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ آج اس کا دل اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اس کی طرف کتنی حسین اور ترازدار لڑکیاں بڑھی، لیکن اس نے سب کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ان کے چہرے انایا کی طرح معصوم نہیں تھے۔ کوئی اردم ملک کی بے تحاشا خوبصورتی اور کوئی اس کی بے تحاشا دولت کی وجہ سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ انایا کو پہلی نظر دیکھ کے وہ اس پہ دل جان سے مر مٹا تھا۔ اس کی سادگی اور معصومیت اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ جب شاہ زیب چاچو نے اس کا نکاح کہیں اور کرنے کا کہا تو اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے انہیں ہر طرح کی دلیل سے قائل کیا، لیکن انایا ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ وہ اس کی محبت سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ اس کے قریب جاتا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتی تھی۔ اردم ملک اس کے عشق میں پور ڈوب چکا تھا۔ کھانا تیار ہو گیا تھا۔ اس نے کھانا ٹیبل پہ لگانے کا کہا اور خود انایا کے روم میں اسے جگانے چلا آیا۔ دروازہ کھول کے اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو لائٹ چلی گئی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور انایا کے قریب آیا۔ انایا اٹھو۔ گال تھپتھپانے پہ انایا فوراً اٹھی اور ارد گرد نظریں دوڑائی۔ میں کہاں ہوں اور لائٹ کیوں آف ہے؟ انایا ہم فارم ہاؤس ہیں، باہر بہت بارش ہو رہی ہے تو ہمارا واپس جانا ممکن نہیں ہے اور بارش کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں ہے۔ ثانیہ اور ہما کہاں ہیں؟ اس کا دل بہت زور زور سے دک دک کر رہا تھا۔ وہ تو 3 بجے ارسل کے ساتھ چلی گئی تھی۔ گاڑی میں ان کے ساتھ جگہ نہیں تھی تو تم نے واپس بھی میرے ساتھ ہی جانا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جب بارش رکے گی پھر چلیں گے نا، تم پریشان نہ ہو۔ اردم ملک اس کے گال سہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلو اٹھو اور کھانا کھا لو۔ مجھے اندھیرے میں اکیلے سے ڈر لگتا ہے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اردم ملک نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے بیڈ سے نیچے اتارا اور یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے باہر ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ چیئر سیدھی کر کے اردم ملک نے انایا کو اس پہ بٹھایا اور خود بھی دوسری چیئر پہ بیٹھ گیا۔ اردم ملک نے کھانا اس کی پلیٹ میں نکالا۔ انایا چھوٹے چھوٹے نوالے زہر مار کرنے لگی۔ اسے بالکل بھی بھوک نہیں تھی۔ چائے پیو گی؟ انایا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اردم ملک چیئر گھسیٹتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلے اندر، یہاں بہت سردی ہو رہی ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں جگنو چمک رہے تھے۔ کوئی انوکھا جذبہ، ایک الگ سا تاثر تھا ان میں۔ انایا گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت بوا کہاں ہیں؟ وہ تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہیں۔ چلیں؟ وہ دل کڑکڑا کرتی کھڑی ہو گئی۔ یہ والا روم میرا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو فوراً میرے پاس آ جانا۔ وہ اس کے چہرے پہ آئی گولڈن بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ اور یہ سیل فون بھی اپنے پاس رکھو۔
تاج کے کام آئے گی۔ اوکے گڈ نائٹ۔ وہ دوسرے روم میں چلا گیا تو انایا خوف سے تھر تھرا کے رہ گئی۔ باہر سے گدڑوں اور کتوں کے بھونکنے کی زوردار آوازیں آ رہی تھی۔ انایا ایسی آوازیں زندگی میں پہلی بار سن رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے الٹے قدموں بھاگتی ادیم ملک کے روم کا دروازہ زور زور سے دھکیلتی اندر چلی آئی اور ادیم ملک سے بے اختیار زور سے لپٹ کے رونے لگی۔ کیا ہوا نایا؟ مجھے وہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اس کی سو سو کرتی آواز پہ ادیم ملک کے لبوں پہ بہت ہی دلکش ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے پتا تھا انایا اس خوفناک ماحول میں اکیلی نہیں رہ پائے گی۔ نیند تو وہ ویسے ہی پوری کر چکی تھی۔ سوچ لو انایا، میرے ساتھ یہ ساری رات گزار پاؤ گی تم؟ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں زور سے بیٹھتے ہوئے ادیم ملک مانی خیز لہجے میں بولا۔ انایا کو اس کی بات پہ پھریریاں سی آنے لگی۔ بے اختیار اس نے دور ہونا چاہا تو ادیم ملک نے اپنی گرفت اس کی نازک پشت پہ مزید سخت کر دی۔ میں وہاں پہ سو جاؤں گی۔ انایا نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو ادیم ملک نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں معصومیت کے علاوہ اسے کچھ نہ نظر آیا۔ وہاں کیوں؟ تم یہاں بھی تو سو سکتی ہو۔ ادیم ملک نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، کیوں نہیں انایا، تم میری بیوی ہو، ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ گناہ ہی تو ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ گناہ تو یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کا کہنا نہیں مان رہی۔ ساری رات گناہ وہ ملتا ہوگا تمہیں۔ انایا کسمسا کے اس کے حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادیم ملک نے اس کے بالوں سے پونی کھینچی تو انایا کے لمبے گولڈن بال آبشار کی طرح اس کی پشت پہ موجود ادیم ملک کے بازو پہ بکھر گئے تھے۔ ادیم ملک اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز چھوڑے مجھے۔ انایا کے ہاتھ پاؤں سن سے ہو رہے تھے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں سویٹ ہارٹ۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی ہو، اور وہ انسان خود پہ کیسے کنٹرول کرے گا جب اتنی حسین رات میں اس کی خوبصورت اور کم عمر سی بیوی اس کے اس قدر پاس ہو؟ وہ اس کے وجود کی نرماہٹیں محسوس کرتا گمبھیر لہجے میں کہتا اس پہ جھکا اور اس کا گال چھو لیا۔ انایا طرد کے پیچھے ہٹی، لیکن آخر کب تک؟ ادیم ملک نے اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے اسے مزید نزدیک کر لیا۔ انایا اس کے بازوؤں میں پھر پھرا رہی تھی۔ ادیم ملک جھکا اور اسے اٹھا کے بیڈ پہ لے آیا۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ ادیم ملک پہ بے خودی سی طاری تھی۔ انایا اس کی جبری جسارتوں اور جنوں خیزیوں پہ مرگ بسمل کی طرح تڑپنے اور سسکنے لگی۔ وہ جتنا احتجاج کر رہی تھی ادیم ملک اس پہ الٹا اثر پڑ رہا تھا۔ اس کی محبت ایک قیامت برپا کر رہی تھی انایا پہ۔ ماحول میں محبت کا رقص تھا۔ ایک جادو سا ہر سو پھیل رہا تھا۔ چیخ چیخ کے اس کا گلا روند گیا۔ ادیم ملک آج کچھ بھی سننے پہ آمادہ نہیں تھا۔ انایا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی اور سسک سسک کے روتی چلی گئی۔ انایا نے رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ ادیم ملک اسے صبح سے چپ کراتے تھک گیا تھا۔ رو لے جتنا رونا ہے، آپ کی آنکھوں کا حشر ہو گیا ہے رو رو کے۔ گھر جا کے سب کو اس کا کیا جواز پیش کریں گے آپ؟ انایا نے بے ساختہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ ادیم ملک اپنی من مانی کر کے ذرا بھی شرمندہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش اور سرشار تھا۔ صبح ہوتے ہی انایا نے گھر جانے کی اتنی ضد کی اور اس کی اتنی منتوں کے بعد بھی اس نے ناشتہ نہ کیا تو وہ اسے ڈارک پیلس لے آیا۔ ڈارک پیلس کے سب افراد اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے لیے موجود تھے۔ ادیم ملک سب کو سلام کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ انایا کو جہاں نے زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا۔ انایا بہت چپ چپ سی تھی۔ غزالہ بیگم اس کی روئی روئی سوجی آنکھوں کو دیکھ کے کمنٹ کرنے سے باز نہ آئی۔ انایا، لگتا ہے تم ساری رات یا تو سوئی نہیں یا روتی رہی ہو۔ انایا نے گھبرا کے ان کی طرف دیکھا۔ غزالہ موانی کی نظریں جیسے اس کے سارے وجود کا ایکس رے کر رہی تھیں۔ یہ سب مجھے وہاں اکیلا چھوڑ آئے تھے، پھر موسم اتنا خراب ہو گیا اور اتنی ویران جگہ تھی، وہاں سے جانوروں کی عجیب اور ڈرونی آوازوں کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں پائی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لمبی چوڑی وضاحت ان کے سامنے پیش کی جو کسی حد تک درست بھی تھی۔ زہرا نے اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے زبردستی ناشتہ کروایا اور آرام کرنے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور پھر سے رونے لگی۔ اس کا پورا جسم درد کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ الماری سے ڈریس نکال کے وہ واش روم چلی گئی۔ باتھ لینے کے بعد تو سردی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ انایا بال ٹاول میں لپیٹ کے کمبل میں گھس گئی۔ شام تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ نبیلہ ملک نے اتنی بار دروازے پہ دستک دی لیکن انایا بے سدھ پڑی رہی۔
ادیم ملک شور کی آواز پہ باہر آیا تو نبیلہ ملک پریشان سی انایا کے روم کا دروازہ بجا رہی تھی۔ کیا بات ہے مما؟ انایا بیٹا دروازہ نہیں کھول رہی، صبح سے گئی ہے اپنے روم میں اور ابھی تک نہیں نکلی۔ تو مما چابی سے کھلوا لیتی نا۔ ادیم ملک خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار پیشانی پہ ہاتھ مارا اور ملازمہ سے چابی منگوا کے دروازہ کھولا۔ ادیم ملک بھی ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ انہوں نے کمبل ہٹا کے انایا کی پیشانی چھوئی تو انہیں ایسے لگا جیسے انگارہ چھو لیا ہو۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ ادیم ملک نے آگے بڑھ کے اس کی نبض چیک کی اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ اس کا نکھرا نکھرا سراپا اور ٹاول میں لپٹے بال نبیلہ بیگم نظر انداز کر کے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نبیلہ بیگم نے ہیٹر آن کیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس کا بخار کچھ اتر گیا تھا۔ یہ کسی خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ ادیم ملک کو بے ساختہ اس کا رونا، سسکنا اور احتجاج کرنا یاد آیا۔ اپنی بے خودی پہ وہ نادم سا ہو گیا کہ کس قدر بے وردی سے اس نے انایا سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ اس سب کے لیے ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی۔ اس کی زبردستی اور اپنی منمانی کرنے پہ نازک کانچ کی طرح ٹوٹ گئی تھی وہ۔ داد پیلس کے سب افراد اسے دیکھنے آئے تھے۔ ارسل اور شازل نے اس بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے صرف ادیب کا سوچا تھا، انایا کا نہیں، اور ویران جگہ پہ اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید اس وجہ سے وہ ڈر گئی اور اسی خوف سے اسے بخار ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے انایا ادیم ملک سے خوفزدہ ہے، ویران جگہ سے نہیں۔ ایک دن میں ہی اس کی رنگت پیلی زرد ہو گئی تھی۔ 3 دن بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گئی اور اس سارے عرصے میں جب بھی ادیم ملک اس کے سامنے جاتا تو انایا بے رخی سے منہ پھیر لیتی یا اس جگہ سے واک آؤٹ کر جاتی۔ ادیم ملک کے ذہن میں ہر وقت انایا کا خیال رہنے لگا۔ اس کی بے رخی اسے پاگل کر رہی تھی۔ رات کو وہ کمرے کی چٹکی لگا کے سوتی، ٹیرس کا دروازہ بھی ہمہ وقت لاک رہتا تھا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ داد پیلس میں ہر طرف خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ ہر سو خوشیاں رقص کرنے لگی کیونکہ ارسل اور ہما، شازل اور ثانیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ 4 بچوں کی شادیاں تھیں اور گھر کے بڑے سب اس کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ نبیلہ بیگم انایا کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ ہما اور ثانیہ ارسل اور شازل کے ساتھ مل کے اپنی اپنی شاپنگ کر رہی تھی۔ وہ لوگ روز ہی کہیں نہ کہیں نکل جاتے اور انایا کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کرتے تو وہ سہولت سے انکار کر دیتی۔ آج نبیلہ ملک اور غزالہ ملک اپنی ڈیزائنر کے آؤٹ فٹ پہ جا رہی تھی تو نبیلہ ملک اس کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے آئیں کیونکہ انہوں نے انایا کے سارے ڈریسز یہیں سے آرڈر کیے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا سارا خون خشک ہو گیا کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ادیم ملک براجمان تھا۔ آج وہ پورے 20 دنوں بعد اس کے سامنے آئی تھی۔ نبیلہ ملک اور ادیم ملک کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی وہ غزالی معانی کے پیچھے ہو گئی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مرر میں نظر آتے انایا کے سپاٹ چہرے پہ بھی نظر ڈال لیتا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ انہیں آؤٹ فٹ پہ اتار کے وہ گاڑی پارک کرتا خود بھی اندر داخل ہو گیا۔ ان کے آرڈرز تیار ہو چکے تھے۔ ڈیزائنر نے انایا کے لیے وائٹ کلر کا سنڈریلا گاؤن تیار کیا تھا۔ وہ ڈیزائنر ایک ماہر بیوٹیشین بھی تھی۔ نبیلہ بیگم نے اسے میک اپ کے لیے ہائر کیا ہوا تھا۔ مائیوں کے لیے اس نے انایا کے لیے یلو کلر کا لہنگا بنایا تھا۔ لہنگے کے چوڑے بارڈر پہ سارا شیشوں اور کناری کا کام تھا۔ انایا تو اسے دیکھ کے ہی گھبرا گئی۔ تائی امی، اتنے ہیوی ڈریسز میں کیسے پہنوں گی؟ ڈونٹ وری انایا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دلہے اور دلہن کی بیسیں ایسے ہی ہیوی ڈریسز پہنتی ہیں۔ شادی پہ ہمارا سارا خاندان جمع ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ سب پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ انہوں نے انایا کے لیے 7 ڈریسز لیے جن میں سے 4 تو مختلف ڈیزائن کے لہنگے تھے اور باقی 3 میں سے ایک سنڈریلا گاؤن تھا، ایک فل گیر والا فراک اور ایک میکسی تھی۔ اپنے لیے نبیلہ ملک اور غزالہ ملک نے ساڑیاں آرڈر کی تھی۔ انہوں نے جہاں بیگم اور صفیہ بیگم کے لیے شلوار قمیضیں بنوائی تھی جن پہ ہلکا سا کام تھا اور ایک سیٹ گرارے کا لیا۔ ادیم ملک نے تمام چیزیں دوسری گاڑی میں رکھوائیں اور کاؤنٹر پہ بل پے کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جویلری ڈیزائنر کے پاس آئی تھی۔ یہاں بھی ان کے آرڈرز تیار تھے۔ وہ لینے کے بعد اب ان کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا۔ وہاں سے انہوں نے میچنگ شوز اور کچھ دوسری چیزیں بھی لینی تھی۔ مارکیٹ سے واپسی پہ انایا بہت تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ الیکٹرونک سیڑھیوں کے نیچے اترتے ہی اسے ایسا چکر آیا کہ اگر نبیلہ ملک نہ تھام لیتی تو وہ شاید اب تک فرش پہ گری ہوتی۔
انایا، ایوری تھنگ از فائن؟ تائی جان، مجھے بہت زور کے چکر آ رہے ہیں۔ مما، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یہاں آس پاس ہی سائم کا ہاسپٹل ہے۔ ہاں چلو، نبیلہ ملک اسے تھامے ہوئے گاڑی تک لائیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ادیم ملک نے اپنے دوست سے رابطہ کیا، وہ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کے ادیم ملک نے ریسیپشن پہ اپنا وزٹنگ کارڈ دکھایا تو انہوں نے فوراً انہیں ڈاکٹر سائم کے آفس بھیجا۔ نبیلہ بیگم انایا کے ساتھ اندر آئیں، جبکہ غزالہ بیگم گاڑی میں ان کا ویٹ کرنے لگی۔ چیک اپ کے بعد انایا کا بلڈ ٹیسٹ کروایا گیا۔ وہ لوگ ڈاکٹر سائم کے آفس میں بلڈ ٹیسٹ رپورٹ آنے کا ویٹ کر رہے تھے جب غزالہ بیگم کو بھی سائم نے اندر بلا لیا۔ سائم عظیم ملک کا کلوز فرینڈ تھا، لیکن وہ انایا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نرس انایا کی رپورٹ لیبارٹری سے لے آئی اور ڈاکٹر سائم کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹر سائم نے رپورٹ کھولی اور حیرت سے انایا کی طرف دیکھا۔ سائم کے اس طرح دیکھنے پہ غزالہ چونک سی گئی۔ کیا بات ہے سائم بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آنٹی، کیا یہ میرڈ ہیں؟ نہیں بیٹا، نبیلہ بیگم حیرت سے بس اتنا ہی کہہ پائیں۔ شی از پریگننٹ، اور ابھی فرسٹ منتھ چل رہا ہے ان کا۔ ڈاکٹر سائم نے وہاں بیٹھے افراد کے سروں پہ جیسے دھماکہ کیا تھا اور انہیں ایسا لگا جیسے ہاسپٹل کی 3 منزلہ عمارت ان پہ آگ گری ہو اور وہ اس ملبے سے دب سے گئے ہو۔